अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। सेनेटर फैसल वाउडा ने आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में फैसल वाउडा ने कहा कि उन्होंने बानी पीटीआई की जान को लाहक खतरे की बात मौलाना फजलुर रहमान तक पहुंचाई। बानी पीटीआई मेरे कायद रहे हैं। इमरान खान को ये समझ लेना चाहिए कि मैं उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए काम कर रहा हूँ। मौलाना दूरअंदेश सियासतदान है। नफरतें मिटाने में मौलाना का किरदार हो सकता है। ऐसा हो कि विन विन की पोजीशन हो। फैसल वाउडा गुज़िश्ता चंद दिनों से ऐसे बयानात दे रहे हैं जिन्हें सिरे से नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं। फैसल वाउडा कह रहे हैं कि अगर बानी पीटीआई काबिल कबूल नहीं तो नून लीग भी नहीं। हुकूमत को किसी और से नहीं, खुद से खतरा है। हुकूमत का बोझ उन्हें ले डूबेगा। माशी बेहतरी का क्रेडिट हुकूमत का नहीं, SIFC को जाना चाहिए। पाकिस्तान को बचाने के लिए सिस्टम नून लीग को तलाक दे। मरियम नवाज कहती हैं पीटीआई कचरा है तो फिर वो पहले अपनी पार्टी में सियासी कचरे को साफ करें। फैसल वाउडा ने चंद रोज पहले बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात की। वाउडा के मुताबिक उन्होंने बिलावल को बताया कि बानी पीटीआई की जान को उनकी बीवी और हवारियों से खतरा है। बिलावल भुट्टो को ज़ेरेक और नौजवान सियासतदान करार देते हुए फैसल वाउडा का कहना है कि वो बेदाग सियासतदान हैं। उन्होंने जमहूरियत के लिए खून दिया है। फैसल ने नून लीग को बैड ब्रांडिंग करार दिया और कहा कि वफाकी हुकूमत 30 साल पुरानी सियासत के लिए कोशिश कर रही है, जो बहुत खतरनाक है। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान ने मदारिस बिल मंजूर न होने की सूरत में 8 दिसंबर से हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू करने का इंदिया दे रखा है। उनका कहना है कि हुकूमत ने अगर 7 दिसंबर तक मदारिस बिल पर दस्तखत न किए तो 8 दिसंबर को पेशावर में रैली में अहम ऐलान और अपने अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। ऐसे में सवाल यह है कि फैसल वाउडा की अहम मुलाकातें, नून लीग के खिलाफ शदीद तनकीद, बानी पीटीआई की जान को लेकर खतरे समेत बहुत सी मायने खेज बातों का आखिर क्या मतलब हो सकता है। गुज़िश्ता 6 साल की सियासत पर नजर रखने वाला कोई भी शख्स जानता है कि फैसल वाउडा की बातों को बिल्कुल नजरअंदाज कर देना बाज़ मरतबा हक़ाइक़ को नजरअंदाज कर देने के मुतरादिफ भी होता है। इसलिए सवाल यह भी है कि एक ऐसे वक्त में फैसल वाउडा ये बातें क्यों कर रहे हैं जब मौजूदा हुकूमत के 1 पेज और कबूलियत पर फिलहाल किसी भी सियाने शख्स के लिए शक की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। हमारा पैनल इस पर क्या राय रखता है, यही सवाल उनके सामने रखेंगे। हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, हम्माद गज़नवी, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद साहब। आप चारों के लिए प्रोग्राम का सवाल। फैसल वाउडा की आनिया जानिया मुलाकातें, मायने खेज बातें, हुकूमत मुखालिफ बयानात, फैसल वाउडा किस मिशन पर? शहजाद चौधरी साहब, वाउडा साहब कोई पैगाम ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स रीएडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, किसी मिशन पर लगते हैं आपको? देखिए, एक तो अकेला आदमी बेचारा क्या कर सकता है, पीछे कोई सपोर्ट, कोई बोझ, कोई इस किस्म की चीज, कोई वजन होना चाहिए। वाकई वो अकेले आदमी हैं शहजाद साहब? वाकई वो अकेले आदमी हैं। इसलिए अकेले हैं कि वो वाकई अकेले हैं। मैं भी आपको बताता हूँ क्यों अकेले हैं। बेशक उनका मिलना जुलना ताकतवर हलकों में कहीं ना कहीं पे, किसी न किसी सतह पे, जरूरी नहीं कि हाईएस्ट सतह पे, लेकिन किसी न किसी सतह पे जरूर है और कुछ ना कुछ वहां से। लेकिन देखिए, बात यह है कि इन तल्लकात का, इन तमाम चीज़ों का एक बोझ भी हुआ करता है। तो जब आप कुछ देर के बाद एक मिशन अपने लिए लॉन्च करते हैं तो उसको, बोझ को आहिस्ता आहिस्ता उतारना शुरू करते हैं, क्योंकि उस बोझ को लेके चलना भी बहुत मुश्किल है, ख़ास तौर पर एक ऐसे आदमी के लिए जो कि कुछ अर्सा पहले तक एक अननोन आदमी था। लेकिन फैसल वाउडा साहब जो बात कर रहे हैं उसको रेलिवेंस के सिलसिले में अगर देखा जाए, उस तनाजुर में देखा जाए, तो वो रेलिवेंट ज़रूर नज़र आती हैं वो तमाम चीज़ें। अच्छा, तो पहली बात क्या हुई? पहली बात तो ये कोशिश करना चाह रहे हैं कि इमरान खान माइनस पीटीआई, लोग आमतौर पे कहते हैं ना कि माइनस इमरान खान, वो कह रहे हैं माइनस पीटीआई, इमरान खान माइनस पीटीआई। ये उनका एक, जिसे कहते हैं कि सिंपलिस्टिक या एक मासूमाना एक अंदाज है कि इमरान खान बच जाए, तो वो पीटीआई की जगह पे इमरान खान को बचाना चाहते हैं। और वो बोझ जो शायद किसी कहीं ना कहीं पे उनके पास लगा हुआ है, छुपा हुआ है, उनके ऊपर वजन डालता है, उसको उतारने की कोशिश करते हैं जब वो उनको वहाँ से हटना पड़ा पीटीआई से, और वो आज महसूस करते हैं कि वो कुछ ज़मीर का बोझ बहुत भारी भी हुआ करता है। दूसरा, देखिए, ये तो वो भी समझते हैं कि कंटिन्यूटी उन हलकों में बहुत ज़रूरी समझी जाती है जहाँ पर वो शायद उठते बैठते हों या जहाँ से खबरें लेते हों। कंटिन्यूटी का मुराद ये है कि पाकिस्तान जिन मुश्किलात में से निकला है वहाँ पे ये सोच है कि इसका हल तरीका ये है कि हमें 3 से 4 साल या 5 साल, 3 से 5 साल ऐसे मिल जाएं जिसके अंदर के एक निज़ाम जो कि वज़ा कर दिया गया, ये निज़ाम चल सके और हम माशी तौर पर और सियासी तौर पर और माशरती तौर पर, समाजी तौर पर थोड़ा सा संभल जाएं। हम अपनी पटड़ी से उतर चुके थे इन तमाम जगहों से।
تو خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر 3 سے 5 سال مل جائیں تو اس کے اندر اب وہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے وہ 3 سے 5 سال لینے کا کہ جو نظام ہے یہ کسی طریقے سے چلتا رہے. پہلی بات یعنی یہ جو نظام کریٹ ہوا ہے اس کے بیچ میں چھوٹی موٹی تبدیلیاں آ سکتی ہیں. مثال کے طور پہ اب میں وہ بات اس وقت نہیں کروں گا لیکن کیا کہ اگر کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کسی وقت آ جائے تو اگر وہ اس قسم کی تبدیلی آ جائے تو کتنا بڑا ہیجان ہوگا اگر ایسا ہوتا ہے. جبکہ حکومت اپنے طور پہ قائم ہے, باقی SIFC اپنے طور پہ قائم ہے, باقی نظام اپنی جگہ پہ قائم ہے. تو کنٹینیوٹی جو ہے اس نظام کی اس کو چلانا مقصود ہے. دوسرا ایک اور بوجھ جو کہ وہ کیری کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سندھ سے ایسے سینیٹر ہیں جو کسی پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے تھے, اس کے باوجود سینیٹر بن گئے. اب جو ایک سینیٹر جس پارٹی کی سپورٹ کے ساتھ وہ بنے یا جہاں سے بنے یا جس طریقے سے بنے وہ بھی ایک بوجھ ساتھ ہے. تو اگر بلاول بھٹو کو وہ کسی طریقے سے زیادہ اہمیت دینے کی پوزیشن میں ہے یا بات چیت کا دروازہ کھول رہے, تو جب میں یہ دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تینوں چیزیں کہیں نہ کہیں پہ نظام کو بھی لے کے چلیں گی اور ساتھ ہی ساتھ شاید وہ جو بہتری دیکھنا چاہتے ہیں یا جو لوگ طاقتور حلقے بہتری دیکھنا چاہتے ہیں اس نظام کو چلانے میں وہ سب ڈیلیور کرنے شہزاد صاحب قطع کلامی کی معذرت, تو مولانا فضل الرحمان صاحب کیا دے سکتے ہیں ان کو یا یہ ان کو کیا شوٹی دینے گئے ہوں گے؟ اب مولانا صاحب کے ساتھ دیکھیے اگر میں اور آپ یا میں اور زیغم صاحب بیٹھ جائیں تو ہماری تو کوئی اہمیت کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. لیکن اگر میں مولانا صاحب کے ساتھ جا کے مل لوں تو میرا خیال ہے کم از کم یہ خبر ضرور بن جائے گی کہ بھائی ایک آدمی ہے وہ شہزاد چودھری جو کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ مولانا صاحب کے ساتھ جا کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا. ایک آدھ تصویر آ جائے گی تو اس کے بعد اہمیت بن جائے گی. تو دیکھیے یہ تمام وہ طریقے ہیں جس سے کہ آپ اپنا جو مشن ہے, جو بھی مشن ہم کہہ لیجیے, اس کو ایک سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی اہم ہے, اس کا ایک رول ہے. اور ہمارے ہاں اس طرح کے سیاستدان بھی ہوں یا کوئی اور ہمیشہ رہے ہیں جو کہ اس نظام کو, کسی بھی نظام کو یا اپنے آپ کو, اپنی شخصیت کو ریلیونس دینے کے لیے یا اپنے اس پیغام کو اہمیت دینے کے لیے اس قسم کا رول ادا کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے وہاں تک دیکھنا چاہیے. جو زیادہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اگر پیپلز پارٹی کوئی ایسا انیشیٹو لیتی ہے جس کے بارے میں ہم نے کل بحث کی تو وہ ایک سالڈ, ایک گراؤنڈڈ پوزیشن سے, اسٹرینتھ, طاقت کی پوزیشن سے بات کرے گی کیونکہ وہ پارٹی گراؤنڈڈ ہے, پارٹی کی مضبوطی ہے, پارٹی کی اپنی ایک حیثیت اور ایک آواز ہے, اس کی اہمیت ہوگی فیصل واڈا کی آواز کے مقابلے میں. تو ادروائز فیصل واڈا کو میں سمجھتا ہوں کہ سوائے اس وقت ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک آواز ہے, اس آواز کو سن لینا چاہیے, کوئی بہت زیادہ اس میں سے نکلنا چاہیے. درست ہو گیا. حماد صاحب واقعی فیصل واؤڈا صرف ایک آواز ہیں, وہ صرف اپنی اہمیت کے لیے کام کر رہے ہیں. وہ بلاول بھٹو سے ملتے ہیں, مولانا فضل الرحمان سے ملتے ہیں, بانی PTI کی بات کرتے ہیں, ان کی جان کو لاحق خطرات کی بات کرتے ہیں, مگر میرے خیال سے وہ سب سے محفوظ جگہ پر موجود ہیں جہاں کوئی بھی کوئی خطرہ نہ لینا چاہے گا. کس کو ان کی جان سے خطرہ لائق ہے؟ وہ واقعی کسی مشن پر ہیں, کسی مسٹری مشن پر ہیں, یا کچھ بھی نہیں ہے, یا کسی کے مشن پر یا کسی کے مشن پر نہیں, وہ ون مین ہے یا بہت کچھ ہے؟ جیسے ہم ان کو جانتے ہیں کہ وہ شیخ رشید کے جانشین سمجھے جاتے ہیں. یعنی سینٹ میں جیسے بھی دوست کہہ بھی رہے تھے کہ وہ سینیٹر ہیں لیکن کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کس پارٹی کے, سیاسی پارٹی کے نمائندہ تو نہیں ہیں وہ. تو یہ بذات خود ایک طرفہ تماشا, ہر ٹی وی انہیں بلاتا ہے, ہم ان کی گفتگو پہ بات کر رہے ہیں اور ریٹنگز بھی آتی ہیں, وہ بڑی دلچسپ باتیں کرتے ہیں, پیش گوئیاں کرتے ہیں اور پھر ان میں سے کچھ نہ کچھ درست بھی ثابت ہوتی ہیں, جس سے یہ بات اور پایہ صعود تک پہنچتی ہے کہ ان کے کان میں کچھ الوہی آوازیں آتی ہیں, یعنی ڈیوائن, یا کچھ سچے خواب دیکھتے ہیں. جی, کوئی ڈیوائن وائسز آتی ہیں. اچھا, اب یہ جو کہہ رہے ہیں میں عمران خان کی جان بچانا چاہتا ہوں, یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ عمران خان کی جان بچانا چاہتا ہوں, جیل میں ہیں تو اتھارٹیز سے نہیں جان بچانا چاہتے ہیں, جن لوگ طاقتور لوگ جن کے وہ موجود ہیں یہاں جیل کی انتظامیہ, بیہائنڈ دا سینز کچھ ایسا ٹیبل پر ہے جو ابھی ہمارے سامنے نہیں, یا وہ ایک بات ایسی کرنا چاہتے ہیں جس سے سب کے کان کھڑے ہوں اور ان پہ بات کی جائے جیسے کہ ہم اس وقت کر رہے ہیں. اتنی بڑی بات کر دیں, جان بچانا چاہتے ہیں. ساتھ انہوں نے کہا کہ میں ملکوں کے دورے پہ نکل رہا ہوں باہر اور میں سب کو جا کے بتاؤں گا کہ عمران خان کی جان کو کیا خطرات لاحق ہیں اور کس طرح ان سے نبٹنا چاہیے اور پارٹی کے اور خان صاحب کے رویے میں کیا تبدیلیاں جو ہیں وہ لازم ہیں. اچھا, فضل الرحمان صاحب کے گھر جو بھی گفتگو ہوئی وہ انہوں نے بتانا مناسب نہیں سمجھی. انہوں نے گفتگو کی ہے یہ سیاسی قلعہ ہے, میں ان کا فین ہوں, نہیں آپ شراب ہے جسے آپ کہہ سکتی ہیں. تو آنیاں جانیاں جو ہیں اس میں ہمیں گمان اور گویڑ لگانے پڑیں گے کہ جی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. رانا ثناء اللہ بعد میں کیوں مل رہے ہیں, ایک تحرک ہے, بلاول صاحب مل رہے ہیں, پھر فیصل واؤڈا مل رہے ہیں, پھر رانا ثناء اللہ صاحب مل رہے ہیں. جی, بٹ یہ تو شاید وہ جو مولانا صاحب کا مطالبہ ہے اس سے متعلقہ بات بھی ہو سکتی ہے. جی, مدارس والی جو رجسٹریشن, بالکل, کیونکہ وہ احتجاج کی کال دینے جا رہے ہیں. جی, وہ اس کو بھی ایک ڈیفیوز کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ بات ہو رہی ہے. تو وہ اب ہم اس پہ گمان لگا سکتے ہیں, یعنی کیا وہ قومی حکومت کے قیام کے لیے نکل پڑے ہیں,
کیا جو ادارے ہیں وہ خوش نہیں ہیں اس حکومت کی کارکردگی سے؟ کیا مطلب بڑے بڑے سوال جو ہیں ان تک جانا میں سمجھتا ہوں ذرا سی شاید جلد بازی ہوگی، لیکن پھر بھی آپ قومی حکومت کی جو بات ہے وہ قومی حکومت تو ایک طرح سے موجود ہی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگلا جو حلہ آئے گا، یعنی تبدیلی جو آئے گی، اس میں اگر پی ٹی آئی حکومت میں شامل ہو جائے گی تو ہاں وہ ایک قومی حکومت ہم کہہ سکتے ہیں جس میں واقعی ساری پارٹیاں شامل ہو جائیں۔ اس وقت تو نظام میں حصہ لے ہی رہی ہیں باقی جماعتیں، تو پھر کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ یعنی یہ آ سکتی ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی حکومت میں شامل ہو جائے، جے یو آئی حکومت میں، یعنی ان لوگوں کو کچھ ایسی چیزیں مل جائیں، وزارتیں وغیرہ، جس سے یہ حکومت کا حصہ لگنا شروع ہو جائیں۔ اس کے لیے ایک فضا تیار کی جا رہی ہے۔ اور اگر تبدیلی قومی حکومت کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم کو تبدیل کر دیا جائے، یعنی میں صاف لفظوں میں اب کہہ رہا ہوں، تو یہ ہاں ایک تبدیلی ہوگی، لیکن وہ کیوں کی جائے گی، اس کے کیا مضمرات ہیں، اس سے کیا سیاسی اتھل پتھل کا امکان ہے، یہ اب سوالات ہیں جن کے جوابات کی تلاش ہے۔ اور ہم جانتے ہی ہیں کہ جو معاشی طور پر ایک کوشش ہو رہی ہے، اس سے میں یہ تو نہیں کہتا کہ نظام سارا الٹ کے رہ جائے گا، لیکن بہرحال ایک ہیجان، بالکل ایک ہیجان کیوں کریٹ کیا جائے۔ زیغم صاحب، ون پیج پر ناز کرنے والی شہباز حکومت فیصل واؤڈا ہائیبرڈ نظام کے تحت پروان چڑھے ہیں، میڈیا سمیت کیا آپ کہہ لیں جو اقتدار کی راہداریاں ہیں، غلام گردشیں، وہاں تک رسائی کا دعویٰ بھی رکھتے ہیں، کہتے ہیں سسٹم کو چاہیے نون لیگ کو طلاق دے دے۔ ایسی باتیں کیا واقعی حکومت کے لیے خطرہ ہیں؟ آپ کو لگتا ہے وہ کسی مشن پر ہیں جو شہزاد صاحب بات کر رہے تھے، اپنا ہی کوئی ضمیر کا بوجھ اتار رہے ہیں؟ عائشہ، ایک تو ہمارے لیے یہ افتخار کی بات ہے کہ آج اس پروگرام میں ہم فیصل واؤڈا صاحب کی شخصیت، افکار، خدمات اور بیانات پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ساری سیاسی جماعتیں دروازے کھول کے ان کو ویلکم کر رہی ہیں، آپ یہاں سے اندازہ کریں۔ جی بالکل بالکل بالکل۔ دیکھیے، سسٹم جو ہے وہ بڑا مشکل کام کرتا ہے، بڑا خوش کام کرتا ہے، راتوں کو جاگنے والا کام کرتا ہے، تو انہیں شیخ رشید کی، فیصل واؤڈا صاحب کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ کبھی پیغام دینا ہوتا ہے، کبھی واٹر ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں، کبھی کنفیوژن کریٹ کرنی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ میدان میں آ جاتے ہیں۔ ابھی دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ سسٹم کو 2 طلاقیں دینے کی ضرورت ہے، ایک بانی کو اور دوسرے حکومت کو۔ اب اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے؟ بانی اور سسٹم کا معاملہ تو میرا خیال ایسا ہے کہ وہ تو طلاق ہو ہی چکی ہے، لیکن اب وہ حکومت کے بارے میں کہہ رہے ہیں مسلم لیگ نواز کو طلاق دینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان تعلقات کو واقعی سیریس لیں جن کی بات کر رہے ہیں، اور سب دوست کہہ رہے ہیں کہ سسٹم سے جو تعلقات ہیں فیصل واؤڈا کے وہ اہم ہیں، تو اس سے لگتا ہے کہ حکومت کی غیر مقبولیت کا بوجھ جو ہے اب سسٹم کو محسوس ہونے لگا ہے، اور سسٹم جو ہے ون پیج کو چلاتے ہوئے بھی کچھ ڈسٹنس کریٹ کرنا چاہ رہی ہے اس حکومت کے ساتھ، اگر ہم اس میں ریڈ کرنے کی کوشش کریں تو۔ اب عمران خان کے بارے میں وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہ بچانا چاہتے ہیں، بچا لو عمران کو، بچا لو عمران کو، وہ باہر جا رہے ہیں۔ عمران تو بہت محفوظ مقام پر ہے، اس سے زیادہ محفوظ جگہ تو عمران خان کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جہاں پر وہ ہیں وہاں پہ اگر عمران خان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ تو سیدھا الزام حکومت اور سسٹم پہ آئے گا۔ تو وہ جو بچانے کی بات کر رہے ہیں، میرا خیال ہے بچانے کے لیے نہیں کر رہے، وہ یرکانے کے لیے کر رہے ہیں، جو واضح مجھے مقصد لگ رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو بھی یرکانا چاہتے ہیں اور عمران خان کے خاندان کو بھی یرکانا چاہتے ہیں، کیونکہ عمران خان باہر ہوتے تو ان کی بات میں یہ وزن ہوتا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، اڈیالہ میں کیسے خطرہ ہو سکتا ہے؟ اور پھر آپ نے مشن کی بات کی، دیکھیں خطرہ بھی ان کے گھر والوں سے کہہ دیتے ہیں، بہت سی مشن جی دیکھیں یرکا رہے ہیں نا، بیسیکلی یرکا رہے ہیں نا، ایک ڈسٹ اڑا رہے ہیں نا جی۔ کیسے ہو سکتا ہے آپ مجھے بتائیے، جس طرح کی وہ حفاظت میں ہیں، جس جگہ پہ ہیں، کہاں کس سے جان کا خطرہ ہو سکتا ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے خطرہ؟ مطلب یہ تو بعید از قیاس بات ہے نا کہ وہ اتنی حفاظت میں جیل میں بند ہیں اور ان کو نقصان پہنچنے کا تمام تر الزام براہ راست کس پر آئے گا؟ تو کیا جن پر الزام آئے گا وہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہو؟ اس سے پہلے جتنی بھی باتیں آئی ہیں عمران خان کے بارے میں، جیل کے بارے میں، کیا وہ سب غلط ثابت نہیں ہوئی؟ تو یہ تو پاسبل نہیں ہے، تو یہ تو ہے ان کا مقصد یرکانا۔ لیکن جو ان کے مشن ہیں، آپ کو دیکھیں یاد ہے اپریل 2019 میں انہوں نے کہا تھا 1 ہفتے میں، 10 دن میں، یا زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے میں اتنی نوکریوں کی برسات ہوگی کہ پاکستان میں لوگ کم پڑ جائیں گے، نوکریاں زیادہ ہو جائیں گی، ہمیں باہر والوں کو نوکریاں دینی پڑ جائیں گی۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔
آپ کو یاد ہے بالکل جب چینی سفارت خانے پر حملہ ہوا تھا ٹیررسٹ کا تو وہ اپنی گن لے کر پہنچ گئے تھے مشن پہ براہ راست خود حفاظت کرنے کے لیے. پھر جب بھارت کا فائٹر جیٹ پاکستان کی ایئر فورس نے گرایا تھا تو انہوں نے اس پر بوٹ رکھ کر اپنا بوٹ رکھ کر فوٹو بنوایا تھا, ویڈیو پوسٹ کی تھی, اور میں اس بوٹ کی تو بات ہی نہیں کر رہا جو وہ اسٹوڈیو میں لے کر آ گئے تھے. تو آپ دیکھیں نا کتنی وہ کس طرح کے مشن پر جاتے, اور جن مشن کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت وہ واٹر ریسورسز کے منسٹر تھے. عمران خان کی حکومت میں جب انہوں نے یہ تمام باتیں کی تو وہ واٹر ریسورسز کے منسٹر تھے. تو بس میرا خیال ہے ہمیں شیخ رشید صاحب کا ایک اچھا متبادل میسر ہو گیا ہے جو ہمارے شوز کے لیے اچھا ہے, گفتگو کرنے کے لیے ہماری کچھ تھوڑی سی رونقیں لگی رہیں گی, سیاست کی بھی رونقیں لگی رہیں گی, ہماری بھی رونقیں لگی رہیں گی. دیر از نتھنگ ٹو مچ ٹو ریڈ ان کے ان بیانات کے بیچ میں. افتخار صاحب یہ جس طرح کے وہ بیانات دے رہے ہیں, بلاول بھٹو زرداری کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں, کسی کو کسی سے بچا رہے ہیں, مولانا کی تعریفیں علیحدہ کر رہے ہیں, حکومت پر تنقید علیحدہ کر رہے ہیں, اب یہ کوئی مشن ہے؟ ہم ضرورت سے زیادہ ریڈ کر رہے ہیں, وہ ہر چینل پر بیٹھ کے ایسی باتیں کر رہے ہیں. حکومت کو اگر ہم دیکھیں وہاں سے تو معاشی پالیسیوں سے لے کر داخلی خارجہ تمام جگہ پر ہمیں معاملات ون پیج پر ابھی اس وقت دکھائی دے رہے ہیں. وہ کوئی غیر ضروری گفتگو کر رہے ہیں کہ ان کو کچھ ایسا بہت کچھ پتا ہے جو ہم میں سے کسی کو کچھ پتا نہیں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ روزانہ تمام اخبارات پڑھنے کے بعد ٹیلی ویژن کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. اس کی میں ان کو شاباش دیتا ہوں. پاکستان کے اخبارات اگر صبح پڑھے جائیں تو وہ ساری باتیں جو آپ نے مجھے ابھی سنائیں اور جس کے لیے 20 منٹ کا ٹائم ہم نے ان کو دیا, یہ سب چھپ چکی ہیں. مولانا کا مطالبہ بھی چھپ چکا ہے, بلاول کی باتیں بھی چھپ چکی ہیں, عمران خان کے خاندان کی تشویش بھی چھپ چکی ہے. کون سی نئی بات انہوں نے کہی ہے؟ اور ہم نے 20 منٹ ایک ٹیلی ویژن کے نہیں سر, کچھ تو ہے نا افتخار صاحب. دیکھیں بلاول بھٹو مولانا فضل الرحمان سے ملتے ہیں, فیصل واؤڈا ملتے ہیں, کچھ دیر پہلے رانا ثناء اللہ بھی مل کر نکلے ہیں, اور نکلنے کے بعد میڈیا سے گفتگو نہیں کر رہے. کیا کہا جا سکتا ہے کہ مولانا کی طرف سے جو وارننگ دی گئی ہے اس کے اوپر انہیں کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی گئی ہے ملاقاتوں کے ذریعے؟ مائی ڈیئر اینکر, میں نے عرض کی اگر آج آپ نے صبح کے اخبارات خود بھی پڑھ لیے ہوتے اچھا تو یہ باتیں نہ کرتی ہیں آپ. آج صبح کے اخبارات میں مولانا نے جو کہا, پلیز لیٹ می ایکسپریس مائی پوائنٹ آف ویو. جی کریں پلیز. آج مولانا کے جو مسئلہ ہے مدرسوں کے رجسٹریشن کے بارے میں, وہ ہیڈ لائن ہے, وہ چھپی ہوئی ہے, بالکل ایسے اس کی تمام تفاصیل چھپی ہوئی ہیں, اور اس کو 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ جوڑا بھی گیا ہے, بالکل, اور میسیج بھی دیا گیا کہ یہ کمال کی بات ہے, سب کچھ تیار ہے, صدر پاکستان کے پاس پڑا ہے, تو صدر پاکستان اس کے اوپر دستخط کیوں نہیں کر رہے؟ تو یہ تو سٹوری موجود ہے, اس میں کون سی ایسی بات ہوگی؟ تو میں یہی پوچھ رہی ہوں نا کہ جب واؤڈا صاحب گئے ہیں تو کیا مولانا کو راضی کرنے گئے ہیں کہ ہم کر دیں کہ دستخط ٹھہر جائیں, آپ کو یہ احتجاج نہ کریں؟ او بھائی یہ تو آپ کی سوچ ہے نا. آپ کی سوچ کیا کہتی ہے؟ تو آپ کی سوچ ہے, دیکھیں نا کتنی, میں بالکل نہیں مانتا کہ ایسی ایک انڈیویجول کین ڈو دیز تھنگس. آئی ایم ویری سوری, آئی ہیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ فار واڈا, بٹ دا کوشچن از دس, وی آر بینگ یوزڈ بائی دیز انڈیویجولس ناؤ ویری بیڈلی. ہم پہلے بانی سے شروع ہوتے تھے, اب بانی کو ہم نے چھوڑا 2-3 دن سے, تو ہم کوئی اور چیز پہ شروع ہو رہے ہیں. افتخار صاحب سوال ان ملاقاتوں پر بھی ہے جو 3 شخصیات جا کر مل رہی ہیں. بلاول بھٹو مل رہے ہیں, ایک شورٹی دے کر آتے ہیں مولانا کو. بلاول بھٹو کل ملے ہیں, ایک شورٹی دے کر آئے ہیں کہ بل ہو جائے گا, لیکن وہ بل واپس بھیج دیا جاتا ہے. آج اس کے اوپر تنقید کی کامران مرزا صاحب نے. واؤڈا جاتے ہیں, ابھی رانا ثناء اللہ گئے. کون سا بل؟ مدارس بل, جو مولانا صاحب جس کا مطالبہ کر رہے ہیں. کس نے؟ ایک منٹ, 1 by 1. کون سا بل واپس لینے کا آپ نے مجھے بتایا؟ واپس لینے کا نہیں, دستخط کا مطالبہ تھا جو صدر مملکت کے پاس موجود تھا, لیکن وہ واپس بھیج دیا گیا. دستخط ہوں گے. کانسٹیٹیوشن آئینی طور پہ صدر پاکستان پابند ہے, یا دستخط کرے یا واپس بھیجے. تو اس میں نئی بات کیا ہے؟ There is nothing new in it. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, مولانا کا مطالبہ کہ اب تک ہوا نہیں, تاخیر کا شکار ہے, کمٹمنٹس پوری نہیں کی گئی, وعدہ خلافی کی بات کر رہے ہیں وہ.
یہ پتہ نہیں کس نے یہ فکرہ دیا اور کس نے چھاپا. ابھی زیغم نے بہت پیاری بات کی ہے. زیغم نے کہا کہ ایک شیخ رشید تھا, ایک شیخ رشید اور آ گیا. وہ شیخ رشید نے کتنی عیدوں کے اوپر قربانیاں دینے کی آپ سے وعدہ کیا اور مجھ سے وعدہ کیا. آپ کہہ رہے ہیں فیصل واڈا irrelevant ہے جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں. میں لفظ کسی کے بارے میں irrelevant نہیں کہتا. ہی از اے سینیٹر. سر وہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں گورنمنٹ پر, بانی پی ٹی آئی پر, مولانا پر, بلاول بھٹو پر, ایک کو دوسرے سے بہتر کہہ رہے ہیں. وہ میں نے کسی کو نہ بہتر کہا نہ برا کہا. ٹھیک ہو گیا, پھر ہم بریک لیتے ہیں. میں ان کو irrelevant میں نے بات میری کچھ ہے ہی نہیں کہنے کو تو بریک لینے دینا. پھر آپ کہہ رہے ہیں کچھ ایسا نہیں سب کے اخبار میں چھپ گیا, تو بریک لے لیتے ہیں. نہیں پہلے بات میں آپ نے لفظ بولا ہے, میں کسی کو بھی irrelevant نہیں سمجھتا پاکستان کی پالیٹکس میں. آپ نے موازنہ جو دیا میں نے اس پہ سوال رکھا. کسی کو بھی irrelevant نہیں سمجھتا. اوکے ٹھیک ہو گیا جی, ایک بریک لے لیتے, واپس آئیں گے تو بات کریں گے کے پی میں امن کی جو صورتحال اور جو اے پی سی بلائی گئی, وہاں پر حکومت موجود نہیں تھی اور حکومت کو اعتراض ہے یہ اے پی سی بلائی کیوں گئی. ایک بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال پر گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی طرف سے بلائی گئی اے پی سی سے خطاب میں گورنر کا کہنا تھا کہ اصولی طور پر یہ اے پی سی صوبائی حکومت کو بلانی چاہیے تھی, لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے تو ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے تھے. پچھلے کچھ ہفتوں سے خیبر پختونخوا بدامنی کا شکار ہے. صوبائی حکومت کا طویل عرصے سے پرفارمنس آڈٹ نہیں ہوا, یہ ضرور ہونا چاہیے. کرم ایجنسی میں درجنوں لوگ اپنی جانیں کھو بیٹھے, لیکن صوبائی حکومت ٹس سے مس نہ ہوئی. اگر ہم کھل کر بات نہ کریں تو ڈپلومیٹک باتیں کرتے رہیں تو ہمارے مسائل کبھی حل نہیں ہوں گے. اے پی سی میں 16 سیاسی جماعتوں نے شرکت کی ہے, مگر صوبے کی سب سے بڑی اور برسر اقتدار پارٹی کا کوئی نمائندہ شامل نہیں تھا. مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر محمد علی سیف کے مطابق آل پارٹیز کانفرنس پی ٹی آئی کے خلاف بیانیہ بنانے کی ناکام کوشش ہے. گورنر ہاؤس میں اے پی سی صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہے. اے پی سی بلانا گورنر کا نہیں, منتخب حکومت کا مینڈیٹ ہے. گورنر کے پی اور صوبائی حکومت کے دعووں کو ایک طرف رکھ کر ہم حقائق کی بات کریں تو کرم میں گزشتہ چند دنوں میں 125 سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں. کے پی کے دوسرے اضلاع کی کیا بات کی جائے, خود وزیر اعلیٰ گنڈا پور کے ضلع ڈی آئی خان میں امن و امان کی صورتحال خطرناک ہے. صوبے کی معاشی مشکلات میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے. مالی مشکلات کی وجہ سے ہی صوبائی حکومت صحت اور تعلیم سمیت کئی اہم شعبوں میں منصوبوں پر کام شروع ہی نہیں کر سکی ہے. خود صوبائی حکومت میں شامل بعض وزراء نے بھی اپنی ہی حکومت پر کرپشن کے الزامات لگائے ہیں. صوبے کی 2 درجن سے زیادہ جامعات بھی مالی مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں. اساتذہ اور انتظامی عملہ بھی سراپا احتجاج ہیں. بلدیاتی اداروں کے منتخب نمائندوں کے پاس بھی فنڈز نہیں ہیں اور ناظمین احتجاج پر مجبور ہیں. یہ سب کچھ ایسی حکومت میں ہو رہا ہے جس کے پاس صوبے کی 145 نشستوں میں سے 90 سے زیادہ نشستیں ہیں. 2018 میں بھی پی ٹی آئی کے پاس صوبے کی 124 میں سے 85 نشستیں رہی ہیں. 2013 میں حکمران پی ٹی آئی 124 میں سے 58 نشستوں کے ساتھ سیاسی سہاروں کے ساتھ حکومت کر رہی تھی, مگر اب گزشتہ 6 سال میں پی ٹی آئی کی ایسی کوئی مجبوری نہیں رہی کہ وہ صوبے کو گڈ گورننس فراہم نہ کرے. مگر صوبے کے وزیر اعلیٰ صوبائی وسائل کو کن مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ آج پی ٹی آئی کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے کسی بھی نمائندے کو اس اے پی سی میں اپنا موقف رکھنے کے لیے نہیں بھیجنا چاہیے تھا. گورنر کے پی کی آج کی گفتگو کیا یہ ثابت نہیں کر رہی کہ صوبائی حکومت وفاق کے صبر کا بڑا کڑا امتحان لے رہی ہے؟ اسی پر گفتگو کریں گے. پینل کے لیے سوال. کے پی میں امن کی خوفناک حد تک بگڑتی صورتحال, اے پی سی حکومت قیام امن میں مکمل ناکام, کیا صوبے کو دہشت گردوں کے حوالے کر دیں؟ گورنر کے پی, کیا صوبائی حکومت وفاق کے صبر کا امتحان لے رہی ہے؟ افتخار صاحب, خیبر پختونخوا میں جو حالات ہیں, خود سیکیورٹی فورسز کی اتنی شہادتیں وہاں پر ہو رہی ہیں, پھر معاشی مالی معاملات دیکھیں, مینڈیٹ موجود ہے کے پی گورنمنٹ کے پاس, پی ٹی آئی حکومت کے پاس, کم از کم آج کی اس اے پی سی کا حصہ تو بننا چاہیے تھا, چاہے کسی پر اعتراض کرتے چاہے تنقید کرتے. کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل ان کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے تھا. اصولی طور پہ تو یہ بات ٹھیک ہے, یہ جو ایشو ہے یہ بلانا ان کو چاہیے تھا پی ٹی آئی کو, اور لوگوں سے مشاورت کرنے کے لیے, جرگے کے لیے, کہ جو تباہی اس وقت کے پی کے میں ہو رہی ہے اس پہ قابو کیسے پایا جائے. یہ کام ان کا تھا. وہ نہیں کرنا چاہتے, وہ اپنی غلطی کو ماننا نہیں چاہتے. ان کی مصروفیات اور نوعیت کی ہیں, وہ ایسی چیزیں خریدنا چاہتے ہیں استعمال کے لیے بعد ازاں, کہ اس کی تلاش میں ہے کہ بھی ایسی ہو اپنا جیکٹ جس میں سے گولی
पार ना हो, और अगर हो तो वो किस जगह की हो, बेल्जियम की हो या इटली की हो, तो उनके मसाइल कुछ और हैं। लेकिन हकीकी मसाइल यही हैं कि वहाँ पे कत्ल आम हो रहा है। ये बात मौलाना फजल रहमान ने कहा, ये खुद दूसरी ANP ने कहा, ये बात अपना हर वो सियासी बाशऊर आदमी वहाँ पे कह रहा है जो वहाँ पे रहता है। यानी पेशावर शहर जैसा जो इलाका है वो बाज़ औक़ात ऐसे हालात का सामना कर रहा है कि वहाँ के रहने वाले खौफज़दा हैं। तो ये सोचना चाहिए कि इसका हल क्या है। वो एक सूबा है और वो सूबा अफ़गानिस्तान के सरहद के ऊपर मौजूद है। ये और बहुत संजीदा मामला है, और अफ़गानिस्तान की सरहद इतनी तवील है कि आप उसको देखें कि वाखान से लेकर नीचे बलूचिस्तान के तक जाती है, और वो तमाम की तमाम हमारे लिए मुश्किलात पैदा करती है। वहाँ की हुकूमत उस बॉर्डर के ज़रिए, ये काम था कि उनकी जो खुफिया एजेंसियाँ हैं सूबे की, वो उन लोगों की निशानदेही करती, गिरफ्तार करती जो हमारे फौजियों को शहीद कर रहे हैं, जो हमारे सिपाहियों को शहीद कर रहे हैं, जो हमारे रेंजर्स के लोगों को शहीद कर रहे हैं। हद तो ये है कि हमला आवर अब अफगान बॉर्डर से कई मील अंदर आके हमले कर रहे हैं, और उन हमलों को रोकना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत एक दफ़ा भी वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाई। न सिर्फ कि पूरी नहीं कर पाई, अफसोस की बात यह है कि उसकी मजम्मत भी नहीं की, और कोई ऐसी इंक्वायरी का आगाज भी नहीं किया। तो ये बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं कि ये काम गवर्नर को नहीं करना चाहिए। गवर्नर को करना है, या तो गवर्नर तमाशबीन के तौर पे बैठा रहे, तमाशा देखता रहे, और ये कत्लेआम वहाँ पे हो, लोगों का नुकसान हो, चोरियां हो, डाके हो, स्मगलिंग हो, ये नहीं हो सकता। ही हैज टू प्ले अ रोल। अगर आप उसके जो रोल है, अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो पता है, दुरुस्त हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल रोल दुरुस्त हो गया। मैं कहता हूँ उसको हिम्मत करनी चाहिए। वो जाके सूबाई असेंबली में जाके तकरीर करे, और सूबाई असेंबली का इजलास बुला के तकरीर करे। ठीक हो गया इफ्तिखार साहब। ज़ैगम साहब, सूबाई हुकूमत मैंडेट की बात कर रही है, उनका मैंडेट नहीं हमारा मैंडेट, मगर 16 सियासी जमातें बैठती हैं, क्यों नहीं बैठी PTI के कोई भी नुमाइंदा बैठ जाता। माली सियासी मसाइल, NFC अवार्ड, बॉर्डर के मामलात, ट्रेड के मामलात, आबी मिनरल वसाइल, इतनी सारी बातें, IDPs की बात, ये सब उन्होंने अपने एलामिया में लिख दिया है। अब हुकूमती जमात मौजूद नहीं सिरे से, ये सब कागज़ पे रहेगा, किसी की तरजीह है, किसी की तरजीह नहीं है। देखिए, अगर हुकूमती जमात मौजूद नहीं थी तो ये सिर्फ हुकूमती जमात का कसूर तो नहीं है। दहशतगर्दी एक ऐसा मसला है जिस पर किसी को भी सियासत नहीं खेलनी चाहिए, चाहे वो गवर्नर साहब हों, चाहे वो वज़ीर आला साहब हों। आप ज़रा स्टैटिस्टिक्स देखिए, इशारिये देखिए। गुज़श्ता महीने में नवंबर में 245 लोग जा भाग हुए, जिसमें 68 शहादतें सिक्योरिटी के लोगों की हुई, और 50 कैजुअल्टी सिविलियंस की हुई। अगरचे सिविलियंस के लिए भी बहुत महंगा महीना था, यानी सिक्योरिटी के लोग सिविलियन से भी ज़्यादा शहीद हो रहे हैं। बहुत बड़ी कीमत है। हमारे सिक्योरिटी के लोग बहुत कीमती हैं। हमारे जवानों को इतनी बड़ी तादाद में इतनी थोड़ी कीमत के लिए शहीद नहीं होना चाहिए। और उससे पिछले महीने अक्टूबर में भी 62 जो हैं वो सिक्योरिटी के लोग शहीद हुए थे। तो TTP की रिसर्जेंस हुई है, फिर सेक्टेरियन टेंशन्स दोबारा उभर के आए हैं जो कुरम में हुआ है। कितना बड़ा खतरा है पूरे मुल्क के लिए, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां मुख्तलिफ हम अकीदों के लोग इकट्ठे रहते हैं। फिर क्रॉस बॉर्डर अटैक्स हो रहे हैं जिनकी इफ्तिखार साहब ने बात की। कितनी संजीदगी की जरूरत है, लेकिन आप देखिए संजीदगी की कितनी कमी है। PTI का तो ये अलमिया है कि वो तो कभी टेररिस्टों के खिलाफ कोई खुली पोजीशन लेने को तैयार ही नहीं होती। TTP का नाम तो वो मुंह पर नहीं लाते, तालिबान के खिलाफ तो वो बात नहीं करते, साजिशी बयानिए बयान करते हैं, किसी शहीद के जनाजे में नहीं जाते, चाहे वो शहीद कोई पुलिस अफसर क्यों ना हो जो उनकी हुकूमत का अपना मेंबर है। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है ऐसे सूबे की हुकूमत के लिए जिसकी अव्वलीन जिम्मेदारी वहाँ के लोगों का तहफ़्फ़ुज़ है। लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ सूबे की नहीं है, और ये नाकामी भी सिर्फ सूबे की नहीं है। हम सब नाकाम हो रहे हैं, मरकजी हुकूमत भी नाकाम हो रही है।
اس میں غیر ملکی اینگل بھی ہے, اندرونی اینگل بھی ہے, ٹرائبز کا مسئلہ بھی ہے, اتنا بہت کچھ ہے. درست ہو گیا زیغم صاحب, لیکن اس کے لیے مل بیٹھنا ہی ضروری ہے اور کہیں نہ کہیں صوبائی حکومت کو وفاق کے ساتھ چلنا ہے, آپ کو وہ کوآپریشن اور کوآرڈینیشن. سر بریک پہ جانا ہے, ایک بریک سے آتے ہیں, گفتگو آگے بڑھائیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہزاد صاحب, ہم کے پی میں امن کی خوفناک بگڑتی صورتحال اور دیگر مسائل پر جو اے پی سی کی گئی ہے اس پر گفتگو کر رہے ہیں, تو صوبائی حکومت چیلنج کر رہی ہے کہ گورنر یہ اجلاس ہی کیوں بلا رہے ہیں. کیا انہیں جو وہاں سیکیورٹی اور تحفظ بنیادی معاملہ ہونا چاہیے اس کے اوپر ترجیحاً گفتگو کرتے ہوئے خود نہیں سب کو بلا لینا چاہیے تھا؟ کیا چاہ کیا رہی ہے صوبائی حکومت؟ نہیں, کر لینا چاہیے تھا اگر ضرورت محسوس ہوتی. دیکھیے بات یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے وہ پاکستان کی افواج, پاکستان کی فرنٹیئر کانسٹیبلری جو کہ پختونخوا کی ہے, اور اس کے بعد پھر جس کو ایف سی کہتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہماری پولیس وہاں کی پختونخوا کی, یہ تو فرنٹ پہ ہے نا, یہ تو لڑ رہے ہیں, یہ تو روزانہ شہادتیں دے رہے ہیں. تو وہ جو دہشت گردی خلاف جنگ ہے یہ کوئی ابھی کی نئی بات نہیں ہے, یہ سالہ سال سے ہم وہ شہادتیں دیے جا رہے ہیں اور یہ جنگ جاری ہے. اس لیے آج کے دور میں اس کو سیاسی طور پر سچویٹ کرنا غلط ہوگا. یہ صرف علی امین کا قصور نہیں ہے. علی امین کا قصور یہ ضرور ہے کہ کرم میں جب اس قسم کا معاملات ہوتے ہیں تو اس کا فوکس ادھر ہونا چاہیے. کرم کی ایک ایڈیشنل خام خواہ کی ایک ایڈیشنل پرابلم ہے ہمارے اوپر, اس کے اوپر جو کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے. لیکن امپورٹنٹلی جو اپنا کنڈی صاحب, جو گورنر صاحب ہیں, یہ کوئی فرسٹ ٹائم انہوں نے یہ بات نہیں کی, وہ بڑے عرصے سے اپنی حکومت, صوبائی حکومت کے بارے میں مختلف قسم کی آراء رکھتے ہیں, ملاقاتیں کرتے ہیں, اور ان کا خیال ہے کہ صوبائی حکومت کام ٹھیک نہیں کر رہی. ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے اور وہ پی ٹی آئی سے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ بلاول بھٹو بات کرتے ہیں کہ میرے پاس بلوچستان اور سندھ ہے, میں سیاسی طور پر ایکٹیو ہو کے اور میں ایک سیاسی ہم آہنگی کریٹ کر سکتا ہوں مختلف جماعتوں کے بیچ میں, جس میں غالباً پی ٹی آئی بھی ان کے دماغ میں کہیں نہ کہیں پہ شامل ہوگی. اس کے بعد فیصل وارڈا صاحب کا ہم نے ذکر پہلے میں کر لیا, لیکن اور ان کا تعلق بھی کہیں نہ کہیں پہ اس جماعت سے بنتا ہے. کنڈی صاحب نے پختونخوا کی حد تک دکھایا کہ ہم سیاسی ہم آہنگی کریٹ کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں. سلیم حیدر صاحب کی آوازیں کہیں نہ کہیں پہ آتی رہتی ہیں آپ کو پنجاب کے معاملات کے اندر. تو مجھے یہ بتائیے ان میں کامن کیا چیز کیا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی. تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی ایک آلٹرنیٹ کے طور پہ اپنے آپ کو یہ دکھانا چاہ رہی ہے کہ سیاسی ہم آہنگی ہمارے پاس پاسبل ہے, ہم یہ سیاسی معاملات کو لے کے, اور اس سے پھر سیاسی استحکام آ جائے گا؟ کیا سیاسی استحکام اس وقت سب سے بڑا کنسرن کہیں طاقتور حلقوں میں موجود ہے؟ ضرور ہوگا, ہے بھی, کہا بھی کیا ہے. تو اگر یہ تمام چیزیں ہیں تو پھر میں اس کو صرف ایک عام میٹنگ دہشت گردی کے کانٹیکسٹ میں نہیں دیکھتا, کیونکہ دہشت گردی تو کب سے ہو رہی ہے اور کون کون اس پہ لڑ رہا ہے, اور جن کی ذمہ داری ہے وہ لڑ رہے ہیں اور جانے دے رہے ہیں. لیکن چیف منسٹر کی ذمہ داری یہ کہ وہاں پہ بیٹھ کے گورننس بہتر کرے اور اس طرح کے معاملات کو کم سے کم تر کرے, اس میں بالکل کوئی شائبہ یا شک نہیں ہونا چاہیے. ان کی ذمہ داری بنتی ہے, اور جب اپنا دھیان اور چیزوں میں لگائیں گے تو پھر فیصل کنڈی کو اسپیس ملے گی کہ وہ یہ کام کر کے دکھائے, کیونکہ چیف منسٹر اپنا کام نہیں کر رہا. تو اس لیے وہاں پہ وہ کزنز, جو دو کزنز ہیں, ان کی لڑائی کے اندر کہیں یہ نہ ہو کہ علی امین اپنی جگہ کھو رہے ہوں اور اپنی سپیس کو کم سے کم تر کر رہے ہوں, اور ایک اور گروپ جو ہے وہ اپنی سپیس آہستہ آہستہ پولیٹیکل سپیس کی بات کر رہا ہوں بڑھانے کی کوشش میں ہو. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ دہشت گردی تو ہمارا ایک, جسے کہتے ہیں نا کہ ایک کنٹینیوئنگ افیکٹ ہے, ایک رائڈر افیکٹ ہے, لیکن باقی جو معاملات بیچ میں چل رہے ہیں سیاسی طور پر, اس کے اندر آپ کو کہیں نہ کہیں پہ کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے ابال نظر آتے ہیں جو کہ, اور چھوٹے چھوٹے ابال ہی بڑھ کے کوئی بڑی کہانی بھی بن جاتے ہیں عام طور پہ. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے اس طرح کی کوشش ہو رہی ہے. جی حماد صاحب, حکومت قیام امن میں مکمل ناکام, کیا صوبے کو دہشت گردوں کے حوالے کر دیں؟ 16 سیاسی جماعتیں شامل, اور یہ گفتگو کا جملہ ہے گورنر کے پی کا اس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے. کیا صوبائی حکومت وفاق کے صبر کا امتحان لے رہی ہے؟ کتنی ذمہ داری بنتی ہے صوبائی حکومت کی؟ میرا خیال ہے ساری جماعتوں نے اکٹھے ہو کر, 16 جماعتوں نے, چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں وہ اکثر ان میں سے, لیکن ایک پلیٹ فارم انہوں نے دکھایا کہ بھئی اگر یہاں سے نہیں ہو رہی ہے ایک بات تو یہ ہماری ذمہ داری تو ہے, اس میں سیاست تو شامل ہی ہوتی ہے. لیکن بہرحال یہ ایک سیاسی طور پر اچھا عمل ہے کہ جماعتوں نے اکٹھے ہو کر, یا اگر پی ٹی آئی اس میں شامل ہو جاتی تو یہ اور بھی اچھی بات ہوتی, یا وہ خود بلا لیتے تو یہ اور بھی اچھی بات ہوتی. یعنی اس کو عمل کو چلانے کی ضرورت تو ہے نا. آپ دیکھیے کہ اس میں انہوں نے صرف اعلامیہ اگر آپ دیکھیں ان کا اے پی سی کا, تو وہ فقط یہ نہیں کہہ رہے کہ امن و امان کا مسئلہ جو ہے بگڑ گیا, انہوں نے تو جو پختون حقوق ہیں ان کا بھی ذکر کیا, سب باتوں کا ذکر کیا. لیکن سر ان کے پاس کوئی اختیار ہے کیا؟ حکومت کہاں ہے؟ ایک سیاسی خلا پیدا ان کے خیال میں اگر ہو رہا ہے, یا یہ کہیے کہ انتظامی خلا تو ہے ہی نا وہاں پر, تو انہوں نے اس سب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ شاید یہ انتظامی خلا جو ہے اس کی وجہ سے ہمیں سیاسی طور پر کچھ جگہ ہم سپیس لے سکیں.
آپ دیکھیں نا مثلاً وہ کہہ رہے ہیں بھی فاٹا کے 3% پیسے آپ نے طے کیے تھے جب شامل ہوا تھا ساتھ، وہ کہاں گئے، ہمیں کیوں نہیں مل رہے، آپ افغانستان کے ساتھ ہمیں ٹریڈ کیوں نہیں کرنے دے رہے. اب یہ ساری بات، حتیٰ کہ انہوں نے کہا بھی پختونوں کی جو احترام ہے اور عزت ہے اس کا خیال رکھا جائے، اس کو گزن نہ پہنچائی جائے دوسرے حصوں میں پاکستان کے فیڈریشن کے. تو انہوں نے یعنی قوم اپنی یعنی پٹھانوں کی بات بھی کی اور اپنے صوبے کے حوالے سے بھی بات کی. اس سے یہ نظر آتا ہے کہ وہ فقط انہوں نے امن و امان کی بات نہیں کی بلکہ سیاسی طور پر بھی اپنا ایک ایجنڈا انہوں نے پیش کیا. اور پی ٹی آئی اس عمل میں شامل نہیں ہوتی، اس پر میرا خیال اب ہمیں حیرت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ شاید وہ تو سمجھتے ہیں کہ ایک طرح سے ہم غداری کے مرتکب ہو جائیں گے اگر ہم دوسری جماعتوں کے ساتھ سیاسی عمل میں شریک ہوں گے یا بیٹھ جائیں گے. ان کا تھاٹ پروسیس بدل کیوں نہیں رہا ہے اپنے لوگوں کے لیے بھی نہیں؟ دیکھیے نا، ہم یہی تو بات کرتے ہیں کہ اب تو ان کے اوپر باہر سے بھی اتنا پریشر آ گیا ہے کہ لوگ سوشل میڈیا پر ایک دن کمپین چلا دیں گے کہ بھئی علی امین گنڈا پور نے کیوں وہاں پہ اپنے لوگ بھیج دیے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ بک گیا. اور یعنی اس میں کئی مسائل ہیں، وہ اتنا آگے چلا گیا ہے مسئلہ کہ اس کو پیچھے کرنے کے لیے ایک کانشیس ایفرٹ کرنی پڑے گی. اور ان ایکویویکل ٹرمز میں جب تک ان کے لیڈر ان کو یہ نہیں کہیں گے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. ٹھیک ہو گیا جی، یہاں پر ہم پروگرام کو کنکلوڈ. ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے، مینڈیٹ بھی رکھتی ہے، مگر جہاں 16 سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو بیٹھی وہاں صوبائی حکومت کو بھی چاہیے تھا کوئی ایک آدھ نمائندہ شامل ہوتا تاکہ ول نظر آتی، وہ پولیٹیکل ول جس کے تحت آپ ایک مینڈیٹ کے ساتھ حکومت چلا رہے ہیں کہ کے پی کے مسائل کو، انتظامی سیاسی مسائل کو کس طریقے سے بہتر طور حل کیا جا سکتا ہے. پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.